अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। सूरह फातिहा आज इंशाअल्लाह हम दूसरी आयत की तफसीर और तर्जमा जो है वो सीखेंगे। दूसरी आयत की सबसे पहले तिलावत समात फरमाते हैं। इससे पहले आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। पहली आयत का तर्जमा और तफसीर पहले हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी आयत अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अब यहाँ पे इस आयत की तफसीर को समझने से पहले हम चंद चीज़ें ये समझेंगे कि इस आयत का पिछली आयत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पिछली आयत में ये था कि अल्लाह ताला की तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अब पिछली आयत में ये था कि जो तमाम जहानों को पालने वाला है, तो एहतिमाल पैदा हो सकता था कि शायद वो इस पालने पर मजबूर हो। जैसे बादशाह अपने मुलाजमीन को पालता है ताकि सल्तनत कायम रहे, उसका रोब दबदबा दुनिया पे कायम रहे, लेकिन अल्लाह ताला पालने पर मजबूर नहीं है। माज अपनी रहमत से दुनिया को या जहान को पालता है। इसलिए फ़रमाया अर्रहमानिर रहीम कि लोगों ये ना समझो कि मैं तुम्हें पालने पे मजबूर हूँ, बल्कि मैं रहमान और रहीम हूँ। मैं माज अपनी रहमत के साथ जो है वो तुम्हें पालता हूँ। अब इसमें एक और चीज़ भी होता है कि बाद लोग किसी को पालते हैं तो शफ़क़त की वजह से पालते हैं, जैसे औलाद बंदा पालता है, या जो है उसे दूसरा यूँ समझ लें कि उसे जो है वो तंग करके या मुशक्क़त के साथ पालते हैं। जैसे कि कैदियों को जेल खाने में हुकूमत पालती है, लेकिन उसको मुशक्क़त और कहर के साथ पालती है। लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी नहीं फ़रमाया कि मैं दुनिया वालों को कहर के साथ नहीं पाल रहा, बल्कि फ़रमाया अर्रहमानिर रहीम, मैं निहायत रहम फरमाने वाला हूँ, तो मैं दुनिया को रहम के साथ पाल रहा हूँ। उसके बाद एक और नुक्ता है कि हम्द का रहमत के साथ गहरा ताल्लुक़ है। पीछे अल्लाह ताला की हम्द बयान की थी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें खालिक कायनात के लिए हैं जो पूरे जहान को पालने वाला है। और इससे ये पता चलता है कि जो बंदा खुदा की हम्द करता है, रहमत अल्लाह ताला उस पर ज़रूर फरमाता है। अल्लाह ताला की जो रहमत है ज़रूर उसकी दस्तगीरी फरमाती है। एक और पॉइंट ये मिलता है कि रहमान उसको कहते हैं कि इस किस्म की रहमतें फरमाने वाला जो बंदों से हासिल ना हो सकें। मसलन इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि एक बंदे के पास अगर 10 रुपये हों और उसे कहा जाए कि ये 10 बंदों में तकसीम कर दो, तो वो एक रुपया 10 बंदे में तकसीम करेगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर उसे कहा जाए कि हर बंदे में 10-10 तकसीम करो और 10 बंदे हों, तो वो एक बंदे को 10 दे देगा, बाकी 9 को जो है महरूम कर देगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो नहीं दे सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला की ये जो रहमत है, ये इस किस्म की रहमत है कि अल्लाह ताला अगर अपनी 10 रहमतों को 10 बंदों में भी बांटना चाहे तो बांट सकता है। फिर भी अल्लाह ताला के पास जो है वो इतनी कमी नहीं होती जितनी एक समंदर में सुई को डुबोया जाए, उसको बाहर निकाला जाए तो उस सुई के कतरे, उस सुई के आखिरी हिस्से पे या उसके नोक पे जो है वो पानी का जो कतरा लगा होता है, अल्लाह की रहमत में इतनी भी कमी नहीं होती। तो इस वजह से रहमान इस किस्म की रहमतें फ़रमाने वाला जो बंदों से हासिल ना हो सकें, और रहीम इस किस्म की रहमतें फ़रमाने वाला जिसकी कुछ न कुछ मिसल जो है वो बंदों से हासिल हो सकें। इसलिए बंदे का नाम जो है वो रहीम रखना जायज़ है, लेकिन बंदे का नाम सिर्फ़ रहमान रखना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने बंदे का नाम रहमान रखना है तो उसके साथ अब्द लगाना होगा, अब्दुर्रहमान नाम रखना होगा, सिर्फ़ रहमान नाम रखना जायज़ नहीं है।
بندے کا نام جو ہے وہ رحیم بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جو ہے رؤوف الرحیم کہا ہے، تو پتہ چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحیم ہے تو اسی طرح جو ہے وہ بندوں کا نام بھی رحیم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ رب العالمین کون ہے؟ تو بتایا گیا وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں کو دنیا میں روزی دیتا ہے، اور رحیم ہے جو ان کو قیامت میں مغفرت فرمائے گا، قیامت والے دن ان کی مغفرت فرمائے گا، اور دنیا میں جو ہے وہ ان کو روزی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں تمام لوگوں پہ جو ہے وہ رحمت فرمانے والا ہے، چاہے کوئی کافر ہوں چاہے جو ہے کوئی مسلمان ہو۔ لیکن رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن صرف مسلمانوں پہ جو ہے وہ کرم فرمائے گا، رحمت فرمائے گا، کافروں پہ اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ رحمان کہتے ہیں عام الرحمتی، یعنی رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم کہتے ہیں تام الرحمتی، یعنی جس کی رحمت مکمل ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الرحمن کا معنی جس کی رحمت میں عموم ہو یعنی عام ہو، اور رحیم کا معنی کہ جس کی رحمت میں کمال ہو۔ تو اللہ کی رحمت میں عموم بھی ہے، اللہ کی رحمت میں کمال بھی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں دنیا میں مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے جو رحمان کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن خدا کی رحمت صرف مومن کو ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی، اور کافر کو مل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ دنیا میں عموم ہے، یعنی رحمان کی رحمت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی شان رحیم کا جو ہے وہاں پہ شان کا ظہور ہوگا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ جو ہے وہ کرم اور رحمت فرمائے گا، اس دن کافروں پہ کوئی بھی رحمت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے اللہ رحمان فی الدنیا اللہ رحیم فی الآخرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا، یعنی 99 اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ زمین پہ اتارا، اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب اسی میں سے جو ہے وہ لے کر اپنے نوکروں پہ، اپنے غلاموں پہ، اپنے بیٹوں پہ جو ہے وہ رحمت کرتے ہیں۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنا گھر اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے اس میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان اتاری۔ اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں یا رحم سے پیش آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جنگلی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے 99 رحمتیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ یعنی مومنین پہ رحم فرمائے گا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، انہی میں سے ایک وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، جبکہ 99 رحمتیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محفوظ کی ہوئی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یا ایک اور روایت ہے اس کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا 100 رحمتیں پیدا کی، ہر رحمت اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے مابین مسافت ہے، پھر ان میں سے ایک رحمت کو اس نے زمین میں رکھ دیا، اسی کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر، جنگلی جانور اور پرندے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو باقی 99 رحمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جنہوں نے کلمہ پڑھ کر نبی کی بات پہ یقین کر کے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا
اور مسلمان ہوئے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ الرحمن اس لیے ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو عطا کرتا ہے، اور رحیم اس لیے ہے کہ اگر سوال نہ کیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے رحمان اور یہ ہے رحیم۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو حدیث پاک ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے سوال کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ وہ کریم بادشاہ ہے کہ جس سے سوال نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی حدیث جو ہے، یا اسی حدیث کی شرح میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ رب تعالیٰ سے سوال نہ کرنا تکبر ہے، اور رب تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے پرواہ کرنا یہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مولائے کائنات سے بے پرواہ سمجھے۔ رب کے ناراض ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دعا نہ کرنے والے، نہ مانگنے والے کو وہ عذاب دے گا۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دعا اللہ کے ہاں بڑی مکرم اور محبوب چیز ہے، اس لیے کہ دعا میں اچھی طرح سوال ہوتا ہے زبان سے یا دل سے، اور دعا کرنے والا انسان اپنی احتیاجی یعنی اپنی محتاجی کا ذکر اور انکساری اور عجز و کمتری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت، غنی ہونے اور غنی کرنے اور اس کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اعتراف کرتا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں، اور میں جو ہے وہ اس کو عطا کرنے والا ہوں، اور اس کی عاجزی کو، بندے کی عاجزی کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو روایت ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا ذکر کرو، صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل وافضل العبادت انتظار الفرج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا انتظار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے؟ اس لیے کہ وہ کریم ہے، انعام عطا کرنے والا ہے، غنی کرنے والا ہے، کشادہ رزق کا مالک ہے۔ تو اگر اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں اور سارے جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، یعنی جنازے کے بعد دعا فرض، یا نماز جنازے کے بعد دعا، یا فرض نماز کے بعد دعا، اور اسی طرح جتنی بھی دیگر دعائیں ہیں، اجتماعی دعا، جمعرات کو ختم قرآن یا دعائے صوم پر دعا، چہلم پر دعا، سب جائز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب بھی اس سے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اس سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے یا ناراض کرنا ہے، خاص کر کے جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ انعام عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنی کرنے والا ہے، کشادہ رزق کا مالک ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی شرم و عار نہیں آنی چاہیے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگے گا، کیونکہ وہ اسی صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا مالک و خالق ہے کہ ان صفات میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جب دینے والے کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے تو لینے والے کو اپنی حماقت سے اپنے دامن کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بھی چاہیے کہ اپنا دامن اس بادشاہ کے سامنے پھیلاتا رہے کہ جس کی رحمتوں کا کوئی جو ہے وہ حد نہیں یا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے انداز رحمت کو وہ خود ہی جان سکتا ہے، دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کو جو ہے وہ نہیں جان سکتی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب ہیں ان کو بھی بندہ رحمت سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو انداز رحمت ہیں وہ اس کی حکمت سے لبریز ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اگر ان کو دیکھیں تو یہ بات بخوبی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجے، دینی مدرسے میں نہ بھیجے، کسی قسم کے کھیل کود سے نہ روکے، کسی قسم کے لڑکے ان کے ساتھ کھیلیں، تو وہ ان کو یہ نہ کہے گا کہ فلاں لڑکا اچھا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلو، فلاں برا ہے اس کے ساتھ نہ کھیلو، ان کے کسی قول و فعل پر ان کی سرزنش نہ کرے، ان کو سزا نہ دے، ان کو ادب نہ سکھائے، ان کی صحیح تربیت نہ کرے۔ بظاہر یہ شفقت و رحمت ہے، لیکن در حقیقت ان پر زیادتی ہے، ان بچوں پر زیادتی ہے۔ اور اگر ضرورت پر سرزنش کرے، انہیں سزا دے، ان کو تعلیم دلائے، ان کو ادب سکھائے، بظاہر یہ ان پر زیادتی اور سختی ہے۔ گرمیوں سردیوں میں مکتب میں جانا، اسکول جانا یا مدرسے جانا، باری بستہ اٹھانا، ڈانٹ ڈپٹ، یہ چیزیں در حقیقت اس کی زندگی میں مستقبل میں نفع مند ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس وجہ سے اس مثال کو اب سمجھیں یا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں بظاہر محنت، مصیبت، مشقت اور درد کئی چیزوں میں معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ چیزیں حکمت کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ ظاہری تکالیف انسان کے لیے باعث ثواب اور مدارج کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخاری اور مشکات میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تکالیف کا سامنا، اللہ تعالیٰ کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اور بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ رحمت چاہتا ہے یا جس پہ مہربانی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے کسی بلا میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو جو تھکن، بیماری، بے چینی یا کوئی غم، اذیت پہنچے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ان تمام بحث سے واضح ہوا کہ تکالیف جب گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں تو یقیناً وہ باعث رحمت ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ثواب رحمت کے مقابل میں تکلیف بہت معمولی چیز ہیں، کیونکہ ثواب آخرت میں بندے کے درجات کو بلند کرتی ہیں اور تکالیف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ معمولی تکلیف کی وجہ سے بہت بڑے ثواب کو چھوڑ دینا بہت بری بات ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھیں کہ یہاں پہ لفظ الرحمن کو رحیم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا، اس کی حکمت بھی سمجھیں۔ بظاہر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب رحمان میں رحمت عامہ کا ذکر ہے، یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور رحیم میں رحمت خاصہ یعنی رحمت عامہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جو ہے وہ رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کافروں کو بھی مل رہی ہے۔ رحیم یعنی صرف مسلمانوں کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت ملے گی، کافروں کو نہیں ملے گی، یہ رحمت خاصہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادنا یعنی کم رحمت والے کو اعلیٰ یعنی زیادہ رحمت والے سے پہلے ذکر کیا جاتا، یعنی اس سیغے کو پہلے ذکر کیا جاتا جس کی رحمت جو ہے وہ کم ہے، اور جس کی رحمت زیادہ ہے جس سیغے میں، اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا۔ لیکن یہاں عجیب حکمت یہ پائی گئی ہے کہ بڑے منصب والے سیغے کو معمولی یعنی حقیر چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، یا بڑے منصب والے کے پاس جو ہے وہ چھوٹی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے پاس گیا کہ میں آپ کے پاس کسی معمولی کام کے لیے آیا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ معمولی کام کے لیے معمولی آدمی تلاش کرو، گویا کہ بندہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے چھوٹی چیز کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت عامہ کا ذکر فرمایا کہ مجھ سے ہر چیز مانگ، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیا کی بلائی مجھ سے طلب کرو، آخرت کی بلائی کا سوال مجھ سے کرو، کیونکہ میں رحمان ہوں۔ لیکن انسان نظام دنیا کی خبر رکھتا ہے، اس لیے ہو سکتا تھا کہ چھوٹی چیز مانگنے سے شرم محسوس کرے انسان، تو وہ عظیم ذات ہے، اس سے چھوٹی چیز کا مطالبہ کیسے کرے؟ حالانکہ رحمان میں یہ ذکر ہو چکا تھا کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا مطالبہ مجھ سے کرو، لیکن لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا کہ مجھے عظیم سمجھ کر یہ خیال نہ کر بیٹھنا
نہ کہ مجھ سے چھوٹی چیزوں کا سوال کرنے میں میں ناراض ہو جاتا ہوں، بلکہ یوں خیال کرو جیسے تو مجھے رحمان سمجھ کر مجھ سے بڑے بڑے کاموں کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ میں رحیم ہوں، مجھ سے اپنے جوتے کا تسمہ بھی مانگ اور مجھ سے اپنی ہنڈیا کے لیے نمک بھی مانگ۔ اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پہ اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحیم بنایا۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو جائیں اور توحید کی درس دیں، توحید کا درس دیں، انہیں جو ہے وہ قرآن کی طرف بلائیں، تو کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، چہرہ بھی زخمی ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، بے شک یہ نہیں جانتے ہیں، یعنی یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو یہ بظاہر آپ قیامت کے دن فرمائیں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جو شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بیان فرما دی ہے کہ نبی کریم صرف رحیم ہے، رحمان نہیں ہے۔ جبکہ ایک رحمت کا یہ عظیم مقام ہے تو اس ذات کی رحمت کا کیا مقام ہوگا جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ لوگوں نے جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم ڈایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے انہیں جو ہے وہ برا بلا نہ کہا، ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو یہ رحیم ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ رحمان کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جس کے پاس جو ہے وہ 99 رحمتیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف چلتے ہیں کہ علامہ مودودی صاحب نے جو ہے یہاں پہ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو ہے تھوڑی سی غلطی کر دی ہے، وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بھی موجود رہے۔ مودودی صاحب نے الرحمن اور رحیم کی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کی صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فروانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ جو کمی تھی الفاظ میں وہ پوری ہو جائے، اور اس کے نزدیک مبالغہ میں جو چیز رہ گئی تھی اب ان الفاظ سے پوری ہو جائے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فروانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں یا سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تک اس کا حق ادا نہیں ہوا تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی وہ سخی ہے، داتا ہے۔ رنگ کی تعریف جب گورے الفاظ سے کافی نہیں ہونے پاتی تو پھر ہم چٹے کا لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ گورا بھی ہے، چٹا بھی ہے، یہ لفظ بڑھا دیتے ہیں۔ یا درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں، یعنی یہ لمبا تڑنگا ہے۔ تو مودودی صاحب کو یہاں غلطی یہ لگی کہ انہوں نے کلام الہی کو کلام انسان کی طرح سمجھ لیا ہے کہ جس طرح انسان عاجز آ جاتا ہے ایک لفظ بول کر، تشنگی محسوس کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ لفظ بول کر میں اپنا صحیح مفہوم بیان نہ کر سکا تو دوسرا لفظ بول دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ ایک لفظ بول کر صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتا؟ استغفر اللہ العظیم، میرا مالک یا میرا خالق ہر عیب اور ہر طرح کے عجز سے پاک ہے۔ مودودی صاحب نے دوسری غلطی یہ کی کہ مبالغہ کے صیغے کے بعد دوسرے مبالغہ کے صیغے کے بیان کے لیے چند مثالیں دیں، لیکن ان میں کوئی بھی مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے۔ ہاں اگر سخی اور داتا اور گورے اور چٹے اور لمبے تڑنگے کو ملا کر کسی شخص کے لیے بیان کیا جائے تو شاید ایک حد تک مبالغے کا فائدہ دے، لیکن ان میں سے خود بھی کوئی بھی لفظ جو ہے مبالغہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جب رحمان اور رحیم دونوں لفظ بذات خود مبالغہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ تشنگی کیسے باقی رہے گی؟ اب یہاں پہ ایک اور چیز بیان کی جائے کہ انسان کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب ہم
کچھ بھی نہ تھے، یعنی ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہ تھا یا ہم کچھ بھی نہ تھے۔ دوسری حالت یہ تھی کہ ہمیں وجود عطا کر کے دنیا میں بھیجا گیا، اور تیسری حالت وہ ہوگی جب ہم آخرت کی طرف کوچ کریں گے۔ تو پیچھے جو ہے ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ان تینوں حالتوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بسم اللہ میں یہ ذکر فرمایا کہ پہلی حالت یاد کرو کہ انسان پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے وجود عطا کیا، اب تو اسی کے نام سے شروع کر، یعنی اسی کے نام سے شروع کر۔ جب کہا کہ الرحمن دنیا میں سب رحمت کرنے والا یا سب پر رحمت کرنے والا، تو اس میں دوسری حالت یاد کرائی کہ انسان اب تو دنیا میں آ گیا ہے، تو اب تو اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی یا اس رحمت کو یاد کر، تیرے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ اس نے تجھ پہ رحمت کی ہے۔ اور تیسرا الرحمن فرمانے سے یعنی آخرت میں مومنوں پر رحمت کرنے والا، تو اس میں تیسری حالت یاد کرائی کہ انسان تو نے بھی آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، تجھے آخرت میں رحمت صرف اس صورت میں ملے گی تو اللہ ہی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور اس کے بندوں پر بھی مہربان ہو جا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تینوں حالتوں کا بھی بیان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو یہ ترغیب دینا چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ رحمتیں کی ہیں، تو بھی دنیا والوں پہ اپنی رحمت کا بازو کھول دے، بلکہ اس کو تنگ نہ کر۔ تو آج جو ہے الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی مکمل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔